क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान बुरा क्यों सोचते हैं? कभी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के शक, कभी दिल में हसद, कभी किसी वजह के बगैर किसी से नफरत कर लेना। आज हम दिल के उन जज्बात, उन अंधेरों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेसुकून करके रखा होता है। हम उनसे जुड़े लोगों की जिंदगियों को भी बेसुकून कर देते हैं। इंसान इसलिए भी बुरा सोचता है क्योंकि वो अपने अंदर से खौफजदा होता है। वो समझता है कि उसे कोई धोखा दे रहा है, बेवजह लोगों पे शक करता है। उसे लगता है कि कोई मुझे पीछे छोड़ देगा, कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये ऐसे जज्बात हैं जो आपके अंदर मनफी सोचों को जन्म देते हैं। और जब आपके अंदर मनफी सोचें आ जाती हैं, तो फिर आपको हर चीज मनफी नजर आती है। मसलन आप किसी भी दोस्त की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप किसी के छोटी सी बात, छोटे से रवैये से उसे अपनी दुश्मनी बना लेते हैं। आप किसी छोटी-छोटी बातों पे अपने हिसाब से और अपनी सोचों के हिसाब से जो आपके दिल में वसवसे होते हैं, उससे अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से जब तक आप अपनी जज्बातों पे अपनी मनफी सोचों पे काबू नहीं पाते ना, तब तक आप अपने दिल के सुकून को हासिल नहीं कर सकते। हसद इसकी एक बहुत बड़ी वजह पाई जाती है। ये एक ऐसा जहर है जो आपको अंदर ही अंदर जलाता है। और जब आप अपने अंदर ही जलते हैं किसी की कामयाबी से, किसी की खुशी से, किसी की अपनाइयतों से, किसी के रिश्तों से, तो फिर ये मनफी ख्यालात को जन्म देता है। और जब आपके अंदर ये ख्यालात आ जाते हैं तो फिर आप अपने अल्लाह से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। मसलन आप किसी की कामयाबी को देख के जब ये सोचते हैं ना कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं बेहतर था, मेरे पास ज़्यादा अच्छे वसाइल थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन ये कैसे कामयाब हो गया, इसके नसीब में ये कुछ कैसे आ गया। तो जब ये सोचें आती हैं ना इंसान के अंदर, तो ये आपको जला देती हैं, ये आप ही के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में फरमा देते हैं कि हम जिसको जो दे दें वो उस पर इतराए ना, और हम जिससे जो छीन लें वो गमगीन ना हो। क्योंकि हमें ये बात समझने की अशद ज़रूरत है कि क्योंकि नसीबों का इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। आपकी कामयाबियों का इख्तियार भी सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इंसान के हाथ में सिर्फ़ ये है कि वो अल्लाह की मर्ज़ियों को माने, उसको पूरा करे और सिर्फ़ अपना सर झुकाए, अपने फ़राइज़ को इंजाम को बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करे और अपने ऊपर होने वाले इल्ज़ामात को, बुरे रवैयों को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। इससे आप हसद से भी बच जाते हैं, अपनी नाकामियों के खौफ से भी बाहर आ जाते हैं और मनफी ख्यालात पे भी बेशुमार काबू पा सकते हैं। अगर हम एक और वजह भी इसकी देखें तो वो ये है कि माजी की बदगुमानियाँ, माजी के धोखे इंसान भुला नहीं पाता। इसी वजह से जब उसकी ज़िंदगी में नए रिश्ते आते हैं तो वो उन नए रिश्तों पे भी शक करता है और अपनी माजी के तजर्बात को उन नए रिश्तों पे के साथ जोड़ता है और फिर फैसले करता है। ज़िंदगी का जो हर तजर्बा आप सीखते हैं ना, वो हर शख्स के लिए नहीं होता। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप हर चीज़ पे शक करें, हर चीज़ पे अपनी नज़र रखना शुरू करते हैं, दिलों के हालों को लोगों के जानना शुरू करते हैं, लोगों की नीयतों पे शक करना शुरू करते हैं, तो फिर आपका माजी तो तबाह हो ही चुका होता है, आपका हाल भी तबाह हो जाता है। क्योंकि नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और आपके साथ माजी में जो हो चुका वो आपको सबक सिखाने के लिए आया था, और उस सबक से आपने सिर्फ ये सीखना था कि आपने अगली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ना कि ये सीखना था कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले शख्स, उन्हें आपने जज कैसे करना है। देखिए, ज़िंदगी में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते क्योंकि हर शख्स अपनी अपनी सोच का मालिक होता है। जब आप लोगों को जज करते हैं ना, उनके रवैये को जो है एक सूली पर टांग देते हैं और फिर उनको आजमाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप एक ऐसी कश्मकश में उलझते जाते हैं जिसका आपके पास खुद के पास भी हल नहीं होता। क्योंकि इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि नीयतों का ज़िम्मा मेरा है, मैं जानता हूँ किसके दिल में क्या है। क्योंकि अगर आप जानने लग जाएं, अगर आप जान जाएं, तो फिर अल्लाह और आप में फ़र्क तो नहीं ना रहता। कुछ चीज़ें सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान जब उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है
تو وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور جب آپ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یقین جانیں خدا زمین پہ پٹک دیتا ہے، آپ کو تنہا کر دیتا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ سب اختیار میرے ہیں، سب عزتیں میری ہیں، تم محض اس دنیا میں صرف اور صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. تو اپنی آزمائشوں کو سمجھیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے. منفی خیالوں کے ساتھ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اپنے نفس کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس پہ اگر آپ فاتح ہو جائیں تو جنت کے دروازے سب سے پہلے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی شیطان بھی ہے اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے مسلمان کی بحث نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو اس بات سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا دل پاک ہو. شیطان چاہتا ہے کہ تم نفرت کرو، بدگمانی میں مبتلا رہو اور تکبر کا شکار ہو جاؤ. جو تمہارے پاس ہوتا ہے تم اس پہ اتراؤ اور لوگوں کو کم تر دکھانا شروع کر دو. یہ تمہارے اندر منفی سوچوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تم اپنے ضمیر اور اپنے نفس کے غلام بننا شروع ہو جاتے ہو اور اس حد تک نکلنا شروع ہو جاتے ہو کہ آپ جس چیز پہ اختیار رکھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں چھین لوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اسی سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک اختیار میرے پاس ہے. میرا تو اختیار تیری جان پہ ہے، تیری سانسوں پہ ہے، تیری صحت پہ ہے، تیرے رزق پہ ہے. کیونکہ اللہ کو اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینے والے لوگ نہیں پسند. اسی لیے اللہ نے ہمیں تکبر سے بچنے کے لیے کہا ہے. اور جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان ایک چال چلتا ہے آپ کے ساتھ، اور جب ہم شیطان کی چالوں میں پھنستے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ہم کڑتے رہتے ہیں، ہم تڑپتے رہتے ہیں. ہم رستوں کو سیدھا نہیں کرتے، ہم رستوں کو اور الجھانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ انصاف کریں. انصاف کرنے والے لوگ تو صرف اللہ کو پسند ہیں. شیطان اس دنیا میں آپ کو بہکانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے جب آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کے دلوں میں بے بنیاد وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں تو یقین مانیے اپنے دل کو صاف کریے، اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کریے اور اپنے وسوسوں کو بھی اپنے رب کے حوالے کریں گے. پھر دیکھیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک راستہ کھولے گا اور آپ کے وسوسوں کو آہستہ آہستہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین میں بدلتا جائے گا. ایک وجہ اور بھی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی بچپن سے ہی بدگمانی میں، شک کرنے والے ماحول میں، تنقید کرنے والے ماحول میں بڑا ہو رہا ہے تو وہ بھی یقیناً اسی طرح کی سوچ رکھ کے بڑا ہوگا. وہ بھی منفی سوچوں کا ہی شکار ہوگا. جیسے جس شخص کو اچھائی میں بھی برائی نظر آنا شروع ہو جائے تو اس سے آپ تب تک نہیں سمجھا سکتے جب تک وہ اپنی سوچ پہ قابو نہیں پاتا. اکثر لوگوں کی اچھائیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. اکثر لوگ اپنے تکبر میں، اپنے اختیار میں، اپنے رتبے میں، اپنے بے اولین ہونے کی ترجیح میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جن سوچوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ انہیں آنے والے وقت میں تنہا کر دیں گی. جب آپ انسانوں کے اوپر راج کرنے کی خواہش کر لیتے ہیں اور دوسروں کو صرف تنقید کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں بدگمان کر کے صرف اپنے آپ کی فوقیت بتانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ وہ منفی سوچیں ہیں جو آپ کو آنے والے وقت میں زندگی کے موڑ پہ ہمیشہ تنہا کر دیتی ہیں. کیونکہ اللہ نے جڑ کے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ کی ان منفی سوچوں سے آپ کے اپنے پیارے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے قریب ترین لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ سوچیں ہیں جو آپ کو اس لیے آتی ہیں کہ آپ اکیلے اور تنہا ہو جائیں. تو ان سوچوں پہ جب آپ قابو پاتے ہیں نا، کیونکہ یہ سوچیں آپ کی عادت بن جاتی ہیں. یہ جو عادت ہوتی ہے نا یہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. اس میں انسان کا اختیار بھی بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں اس لیے اولین مخلوق اس لیے بنایا ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان سوچوں پہ بھی حاوی ہونے کا ہنر رکھتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز پہ ہنر رکھتے ہیں تو پھر اللہ اس چیز کی آزمائش بھی آپ سے لیتے ہیں. اسی لیے یہ سوچیں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو آزما سکے، آپ کے اندر کے ظرف کو آزما سکے،
آپ کی قابلیت کو آزما سکے اور آپ کو نکھار سکے اور آپ کو ایک خوبصورت، ایک محبت کرنے والا، منفی سوچوں سے پاک انسان بنا سکے۔ اور اگر انسان اس میں دیر لگا دیتا ہے، اگر انسان سیکھنے میں دیر لگا دیتا ہے، تو کبھی کبھی وہ یہ سب کچھ تب سیکھتا ہے جب وہ بالکل تنہا پا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ان تنہائیوں سے بچیں اور اپنے رب کے فیصلوں کو سمجھیں۔ جلد سے جلد اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اللہ کے قریب کریں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سمجھیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا کی ہر پریشانی کا حل دے دیتا ہے، ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ دے دیتا ہے، ہر پریشانی سے نبٹنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر نا امیدی سے نکال کے باہر نکال لیتا ہے۔ تو رب تو آپ کا ہے، ایمان بھی آپ کا ہے، مذہب بھی آپ کا ہے، تو جو چیزیں آپ کی ہیں ان پہ آپ کا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور اختیار اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنے اللہ کے فیصلوں پہ اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے انسان کو۔ اور جب وہ جھکا دیتا ہے نا تو یقین کریں سوچیں بھی خود ہی بھاگ جاتی ہیں، اور یہ منفی سوچیں جب آپ سے دور ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو دنیا کی حقیقتوں میں وہ حقیقتیں نظر آتی ہیں جو آپ نے حماقتوں میں بدلی ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی حماقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ پھر آپ کہتی ہیں کہ میں تو لوگوں سے محبت کرنے والا انسان تھا، میں یہ سب کچھ کیسے کر گیا؟ پھر انسان بڑا پچھتاتا ہے۔ تو خود کو ان پچھتاووں سے دور کرنے کے لیے، خود کو ان برائیوں سے دور کرنے کے لیے خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیجیے اور اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ انسان اپنی تربیت کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ آپ نے خود کی تربیت خود کرنی ہے۔ یہ ڈپریشن کے ڈاکٹرز یہ آپ کی تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کو اپنے اندر سے تیار نہیں کرتے۔ لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن قرآن آپ کو عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جب آپ سوچوں سے باہر نکل کے عمل کرنے کی طرف آ جائیں گے نا تو یقین کریے کسی دوائی کی، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کی روح کا سکون آپ کو خود ملے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کے بتائے رستوں پہ چلتے ہیں، اللہ کے بتائے قانون کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ کی روح کی تسکین اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، اور آپ اپنے آپ کو سکون میں پانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بے شک آپ کا رب بہترین جاننے والا ہے، بے شک آپ کا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کبھی انسان کی ان آزمائشوں میں انسان کو مبتلا ہی نہیں کر سکتا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کا روپ ہے، آپ کی منفی سوچیں بھی آپ کی ایک آزمائش ہے۔ تو اس لیے آپ کا رب آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے تاکہ آپ ان سے نکل سکیں، اور جب آپ ان سے نکلیں تو پھر آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں، سوچیں کبھی۔ تو اپنے آپ کو خود سنبھالیں، اپنی مشکلوں کو خود ختم کرنے کی طاقت رکھیں۔ اس دنیا میں صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے اللہ، جس کے علاوہ آپ کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے رشتوں کا اختیار بھی صرف تب تک ہے جب تک آپ کے اللہ کے اختیار کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا لے۔ تو کچھ چیزوں کو سمجھیے، جو اختیار آپ کا ہے اسے استعمال کریں، اپنی آپ کو بدلیں، اپنی تربیت کریں، خود کو ان سوچوں سے آزاد کریں جو آپ کے دلوں میں نفرتوں کو، آپ کے گھروں میں نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں۔ رشتوں میں محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، اور ہاں اگر آپ کبھی لگے کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے تو خود کو کچھ عرصے کے لیے اسپیس دیں، تاکہ آپ کی رشتے جب واپس ملیں تو وہ بہترین طریقوں سے ملیں، نہ کہ اس سارے ٹائم فریم میں آپ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے پہ بلیمز گیم کھیلنا شروع کر دیں کہ جب کبھی آپ ایک دوسرے سے ملیں تو آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، آپ کے اندر اپنی ہی کیے کی شرمندگی اتنی ہو کہ آپ سامنے والے کا گناہ بھول جائیں اور اپنی کیے ہوئی غلطیوں پہ ندامت اتنی زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے رشتوں کو سنبھالیے، سنبھال کے رکھیے انہیں، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اکثر سوچیں بس ان کو اتنا خراب کر دیتی ہیں کہ وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے خیالات ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو جب اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں تو سارے خیالات، ہر بگڑا کام ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اپنے رب پہ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے، اور ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والی مخلوق ہیں، بے شک۔